खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। इससे पहले कि मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम कलाम में से अजीम सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ, तो मैं अपने गेस्ट को पास्टर इमैनुएल को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। आमीन। इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं ईमानदार भी और गैर ईमानदार भी मुख्तलिफ अंदाज से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। जी तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द बाइबल एक ईमानदार होते हुए हमें किस तरह मसीही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, या मसीही ज़िंदगी का क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पास साहब आपका, आपकी सारी टीम का, और मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के इस प्लेटफॉर्म का कि खुदा ने आपको ये बड़ा अच्छा मौका फराहम किया है ताकि खादमीन यहाँ पर आएँ और पुरफजल बातें, खुदा की बातें लोगों तक पहुँचा सकें। सो आज मैं चंद बातें जो आपने मुझसे सवाल किया है इसके ताल्लुक़ से बयान करना चाहता हूँ। सो जैसा कि आपने मुझसे पूछा है मसीही ज़िंदगी से क्या मुराद है, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। आए मेरे साथ निकालिएगा, फिलिपियों के नाम पौलुस का ख़त है, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है और लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पाक कलाम का पढ़ा और सुनना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। सो मैं आज अपने तमाम देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ और ये पुरफजल बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया है, जैसा मिजाज मसीह का है वैसा ही मिजाज हमारा भी होना चाहिए। हालेलुया। सो ब्रदर, मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि मसीही ज़िंदगी से क्या मुराद है। मैं और आप यीशु मसीह की ज़िंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर जैसी ज़िंदगी गुजारी है कोई शख्स वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि यीशु मसीह के चाल चलन को, यीशु मसीह के उठने बैठने को, यीशु मसीह की खूबसूरत बातों को जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पढ़ते हैं ना, तो मैं गौर करता हूँ हमारी ज़िंदगी कैसी है। हालेलुया। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे कि मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक़ से इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं ईमानदार भी और गैर ईमानदार भी मुख्तलिफ अंदाज से अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि जितने नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं इसमें ईमानदार भी हैं और गैर ईमानदार भी हैं। मैं चाहता हूं अकॉर्डिंग टू द बाइबल जो ईमानदार ख़ास तौर पर हमें वॉच कर रहे हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें, यानी मसीही ज़िंदगी से क्या मुराद है, इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या मैसेज हमारे नाजरीन को दें? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बस सब आपका क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है और आज इस टॉपिक पर खुदा की चंद बातें आपसे शेयरिंग करना चाहता हूँ और पुरफजल बातें, हालेलुया। सो जैसा कि आपने ये क्वेश्चन किया है कि मसीही ज़िंदगी से क्या मुराद है, सो मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों के नाम पौलुस का ख़त है, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा और मोतबर कलाम में यूं मरकूम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। पाक कलाम का पढ़ा और सुनना बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। सो ब्रदर, एक पहली बात, मसीही ज़िंदगी से क्या मुराद है। मैं और आप यीशु मसीह की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर जैसी ज़िंदगी गुजारी है ना, कोई शख्स नहीं गुजार सकता। सो मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारी है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका बोलना, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया। सो मैं
اس بات پر غور کرتا ہوں، جب میں اس کلام کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے لیے اس بات کو لیتا ہوں کہ جیسا مزاج مسیح کا ہے ویسا مزاج میرا بھی اور ہم سب کا ہونا چاہیے۔ آمین۔ اور رہی بات کہ ہمیں مسیحی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، بائبل مقدس کے اندر میں جب اس کلام کے حصہ کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑی برکت ملتی ہے۔ یس یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ جی میں اور آپ اس کلام کو اگر پڑھیں اور پڑھنا شروع کر دینا، کھولنا شروع کر دیں تو مسیح کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ ملے گا۔ آمین۔ میں کئی ایسے ایمانداروں کو بھی دیکھتا ہوں اور کئی ایسے غیر ایمانداروں کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن فرق کوئی نہیں ہے، یس ان کی زندگی کا رہن سہن ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے تو بڑی خوبصورت زندگی بسر کی، پریز اللہ۔ ایماندار ہوتے ہوئے ایمانداروں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایماندار ہوتے ہوئے کس طرح مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، برادر کا بڑا اچھا خوبصورت الفاظ ہے کہ ایک ایماندار اگر مسیح میں اس نے نجات کو حاصل کیا ہے، اس نے توبہ کی ہے، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، پھر جب ہم پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، روح القدس کا بپتسمہ مل جاتا ہے، اس کے بعد صرف اس حد تک نہیں ہے، اس کے بعد زندگی کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور پولس رسول بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے زندگی ایک لمبی دوڑ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ایماندار کو بائبل مقدس کے مطابق ویسی زندگی گزارنی چاہیے جیسا کلام کہتا ہے۔ اور مسیح کے کلام کے اندر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ پریز اللہ۔ تو پادری صاحب ایک اور کوسچن میں کرنا چاہتا ہوں برادر۔ کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف ادوار سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، مختلف مد و جزر زندگی میں آتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمارے ایمانداروں بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتایا جائے کہ ایمانداری کے ساتھ جو زندگی بسر کرتا ہے، اکارڈنگ ٹو دا بائبل ایک مسیحی زندگی کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان خصوصیات کو ہمارے ناظرین کے سامنے ڈیفائن کرے تاکہ ایماندار دیکھنے والے استفادہ کریں، برکت پائیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بردر بڑا اچھا خوبصورت یہ بھی سوال ہے آپ کا کہ ایک ایماندار کی زندگی پر جب مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو ان مشکلات کے اندر کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں ایک خادم کی ایک بڑی خوبصورت کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب سے مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، مشکلیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ حالات آتے ہیں، مشکلیں آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں گزر جانے کے لیے۔ لیکن اگلی بات وہ بڑی خوبصورت کہتا ہے، وہ بات میرے من کے اندر ڈپوزٹ ہو چکی ہے۔ کہتا ہے جب ایک ایماندار مشکل کے اندر آتا ہے، پریشانی کے اندر آتا ہے، مصیبت کے اندر آتا ہے تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اس نے اس کتاب کے اندر بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، کہتا ہے کہ خدا کو یہ نہ بتائیں ہماری پریشانیاں کتنی بڑی ہیں، بلکہ پریشانیوں کو یہ بتا دیں ہمارا خداوند کتنا بڑا اور کتنا عظیم خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو، ایمانداروں کو، جو بھی خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارے، اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو اپنی ساری پریشانیاں یسوع کو دے دیں۔ ہاللیلویا۔ اور میرا ایمان ہے جب مسیح ہماری ساری پریشانیوں کو لے لے گا نا تو ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ ایماندار ہوتے ہوئے مشکلاتیں آتی ہیں، لیکن مشکلاتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ خصوصیات جو ہیں ایماندار ہوتے ہوئے مسیحی زندگی میں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اور کیا اس کے بارے میں مزید کہیں گے؟ بردر یہ بڑا زبردست خوبصورت کویسچن ہے کہ مسیحی زندگی کی خصوصیات۔ جی میں بائبل مقدس کے اندر ایک حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں جب اس کلام کے حصہ کو پڑھ رہا تھا تو میں اپنے لیے اس بات کو لے رہا تھا، مسیحی زندگی کی بڑی خوبصورت خصوصیات ہیں۔ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر جب وہ مسیح کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو مسیح کی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے۔
بائبل مقدس کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر ایوب نبی کے بارے میں دیکھیں نا تو اس کے پہلے چیپٹر کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اہل مشرق میں وہ سب سے زیادہ امیر شخص ہے، وہ کامل ہے، وہ خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ بدی سے دور رہنے والا ہے۔ اور میں اس بات کو جب لیتا ہوں، یہ خصوصیت ہے اس کی ایک ایماندار کے لیے کہ وہ خدا سے ڈرنے والا ہو، وہ کامل ہو، وہ راستہ باز ہو، بدی سے دور رہنے والا ہو، اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتے وہ خدا کے کلام کے اندر زندگی گزارنے والا ہو۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات اور بھی ہے، غلطیوں اس کا 5واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، روح کے پھلوں کی بات ہے۔ یہ خصوصیت ہے، جس انسان کی زندگی کے اندر مسیح جیسی زندگی آ جائے گی نا، اس کے اندر روح کے پھل ظاہر ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ میرا ایمان ہے پھر اس کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت بنتی چلی جائے گی۔ آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ تو پادری صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ ایوب جو راستہ باز تھا، بدی سے دور رہتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، کامل تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایماندار کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے کون سی باتیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے؟ بردر، بڑا خوبصورت ہے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی ان باتوں سے۔ ایک مسیحی زندگی گزارنے والے کے اندر کچھ باتیں نہیں بھی ہونی چاہیے اور کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ میں جب اس حصہ کو، کلام کے حصہ کو میں جب پڑھ رہا تھا نا، رات کے کوئی کم سے کم 1:30 بج گیا، تو میں اس باتوں کو میں غور سے میں پڑھ رہا تھا اور میں نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور میں جب اس کلام کے حصہ کو پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، خدا کو 6 باتوں سے بلکہ 7 باتوں سے کراہت ہے، نفرت ہے، جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہتا ہے کہ اونچی آنکھیں، پھر وہ کہتا ہے جھوٹی زبان، پھر وہ کہتا ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، پھر وہ کہتا ہے برے منصوبے باندھنے والے، پھر وہ کہتا ہے کہ جھوٹی گواہی اور دروغ گوئی کرنے والا، پھر کہتا ہے بھائیوں میں نفاق ڈالنے والا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ غلطیوں اس کا 5واں باب پڑھیں گے نا تو اس کے اندر 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام اور بھی ہیں۔ اتنی باتیں، 15 کام وہ بھی ہیں، اگر وہ بھی کام ایک ایماندار کی زندگی میں آئیں گے نا تو وہ پھر خدا سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک مسیح کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس کی زندگی کے اندر گناہ نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو مسیح جیسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ پاک ہے یسوع کی زندگی، اور اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق چلتے رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی چلنے کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، اگر کوئی ایماندار ان باتوں میں رہ کر زندگی گزارا ہے تو پھر اس کا ایمانداری یا زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے۔ آمین۔ تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے کون سی باتیں ایماندار کی زندگی میں ہونی چاہیے، کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو راستہ بازی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، آپ بدی سے دور بھاگیں، آپ نیکی سے لپٹے رہیں، آپ کاملیت کی طرف بڑھیں، اور بری باتیں یعنی جو خدا کو ناپسند ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آگے ہم مزید بڑھیں گے، تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایک مسیحی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے کہ ایمانداروں کی زندگی میں کون سی باتیں ہونی چاہیے اور کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایک مسیحی زندگی کا مرکز
کون ہے یا کس کو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ بردر، آپ کا یہ کویسچن سوال بڑا زبردست ہے، گریٹ ہے. کئی لوگوں نے جب انہوں نے اپنی زندگی مسیح کو دی ہے نا، یس، مسیح کو زندگی دینے کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی کو اپنا مرکز بنا لیا ہوا ہے. یس، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی مسیح کو دے دیا ہے، توبہ کر لیا، نجات کو پہن لیا ہے، اس کے بعد مسیح کہاں اور ہم کہاں. جی، میری اور آپ کی زندگی کا مرکز یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے. آمین. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. آمین. اور میں جب اس کلام کی حصہ کو لیتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں لوگوں کا دھیان کہاں پر ہے، لوگوں کی سوچ کہاں پر ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مرکز جب مسیح ہے نا تو پھر سارے کام مسیح کرے گا. آمین. مشکلوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، ہر حال میں مسیح آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس کا وعدہ ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویہ، پریز دی لارڈ. پادری صاحب، مسیح کو جب ایک شخص قبول کر لیتا ہے تو وہ ایماندار کہلاتا ہے. تو جب ایماندار کہلاتا ہے تو اس کی زندگی میں کون سی برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں اکارڈنگ ٹو دا بائبل آپ کیا کہیں گے؟ سو بردر، بہت سی باتیں ایسی ہیں برکات کے تعلق سے. یس، یسوع مسیح کے ساتھ لپنے سے برکتیں ہیں، اس کے ساتھ چلنے سے برکتیں ہیں. میں اکثر دعا میں کہتا ہوں خداوند تو میرا اٹھنا بھی جانتا ہے، تو میرا بیٹھنا بھی جانتا ہے. اور اے خداوند تیرے کلام کے اندر لکھ بھی دیا گیا ہے، تیری اپنی باتیں ہیں یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں کہ تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. اور پترس بڑی خوبصورتی سے اپنی کتاب کے اندر بتاتا ہے، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہی تمہیں اپنی برکات سے مالا مال کرے گا. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے سے برکتیں ہیں. اور سلیمان بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے صادقوں کے گھرانوں پر خدا کی برکت ہی برکت ہے، لیکن شریروں کے گھرانوں پر خدا کی لعنت ہے. سو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو پھر مسیح میں قائم ہو جائیں، اس کے ساتھ ریلیشن کو بلڈ اپ کریں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں. دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر خدا بڑی برکتیں آپ کو دے گا. اور میری زندگی کے اندر جب بھی میں نے خدا سے مانگا ہے نا، خدا نے مجھے بڑی برکتیں دی ہیں. ہاللویہ. اور میں خوش ہوں. پریز گاڈ. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو برکات کو آپ ڈیفائن کریں ہمارے ناظرین تک، کہ جب ایماندار مسیح کو قبول کر لیتے تو برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک دو برکات کا میں چاہتا ہوں کہ ذکر کریں. آمین. پریز گاڈ. سو بردر، میں تھوڑا سا اپنی طرف رخ لانا چاہتا ہوں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے 1994 میں جب خدا کو قبول کیا، اس سے پہلے کہ میں اپنی فیملی کے بارے میں ایک مسیحی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. اور میرے والد صاحب بڑے اچھے خادم تھے اور ایف جی اے کے بڑے زبردست خادم تھے. تاج پورہ کے اندر چرچ میں وہ خزانچی بھی تھے. اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاپا جی نے، میرے والد صاحب نے مجھے بڑی چیزیں سکھائی ہیں. مجھے مارتے تھے اور مجھے سکھاتے تھے کہ مسیح کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. 1994 کی بات ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ان کی ساری باتوں پر غور کرنا شروع کیا. اور 1994 میں میں نے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں، وہاں پر میری روحانی پیدائش ہوئی. میں نے وہاں پر پانی کا بپتسمہ لیا. 1995 میں جا کے مجھے روح القدس کا بپتسمہ ملا. اور پھر میں ایک بڑے کروسڈ میں تھا، اور ڈاکٹر میلی نیکی نے ہماری طرف اس نے رخ کیا اور کہتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آپ بلیو کیجئے گا 1994 سے لے کر آج تک میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. مشکلوں کو بھی دیکھا ہے، پریشانیوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن میرا ایمان، میرا توکل میرے مسیح پر ہے. اور زبور میں اس بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے جو خدا کے ساتھ ہیں. میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو بہت سے لوگ میری والدہ کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے پتہ نہیں اب بچوں کو کیسے کھلائے گی، کیسے پڑھائے گی، کیسے ان کا بندوبست کرے گی. اسی وقت میرے آنسو بھی نکل رہے تھے اور میرے سامنے وہ زبردست الفاظ آ گئے. دوسرا تواریخ 15واں باب دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو. اگر تم اس کے طالب ہو تم کو ملے گا، پر اگر تم اس سے ترک کرو گے وہ تمہیں بھی ترک کر دے گا. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات ڈپوزٹ کر لی ہے، خداوند تیرا پلہ نہیں چھوڑنا. اور اس کے بعد خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا.
میں نے اپنے گھر سے اپنے خدمت کو شروع کیا، میرے بہن بھائیوں نے نجات کو حاصل کیا، رشتہ داروں نے خدا کے کلام کو سنا، برکت کو حاصل کیا۔ وہ جو رشتہ دار جو بلاتے نہیں تھا، اب وہ مجھے سلوٹ مارتے ہیں، بلاتے ہیں پاس صاحب ہمارے گھروں میں آئیں، کیونکہ خدا نے اب اتنی برکتیں دے رکھی ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہر وہ چیز جو کچھ خدا سے مانگتا ہوں خدا نے مجھے دیا ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی گواہی بتانے لگا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ مانگا ہے نا، 100% متی کی انجیل میں لکھا ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خدا کا آسمان کھلا ہوا ہے، صرف ہمیں نوک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھے گا خدا برکات دے گا۔ اور میری زندگی کے اندر خدا نے، میں نے اپنے چرچ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو کچھ مانگا خدا نے سب کچھ دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر مانگنا چاہتے ہیں نا تو پھر کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا سے مانگیں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ تو پادری صاحب، ایماندار ہوتے ہوئے ظاہر ہے زندگی میں مد و جزر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل آئی ہو، آپ مسیحی ہوتے ہوئے آپ ایمانداری پر قائم رہے ہوں، کوئی ایسا واقعہ، میں چاہتا ہوں 1 منٹ میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین برکت پائیں۔ آمین۔ میں آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گا۔ مشکلیں بہت سی ہیں کرونا کے اندر۔ ریسنٹلی بلیو کیجیے گا میری جاب ختم ہوگی، میرا کام ختم ہو گیا۔ ان دنوں کے اندر بڑی مصیبت آئی، کچھ نہ تھا۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس کرونا کے اندر، اس وبا جو پھوٹ نکلی تھی، اس وبا کے اندر خدا نے مجھے وافر مقدار میں ساری چیزیں پرووائڈ کی، اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہاں، ایک گواہی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بہن روتی روتی میرے گھر میں آ گئی، پادری صاحب ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ میں کہ آپ ضرور آئیں۔ اور جب وہ میرے گھر میں آئی تو رو رہی تھی، ہم نے کھانے کا انتظام کیا، اس کو کھانا کھلایا، کہتے پادری صاحب کوئی کم سے کم 8 دن ہو گئے میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک پیکٹ تھا راشن کا، وہ بھی ایک بہن نے مجھے دیا۔ تو میں اپنی میسی سے کہتا میں کہ جتنی بھی سبزیاں وہ لے آؤ، کیونکہ میری عادت ہے میں کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ منڈی کی وزٹ کرتا ہوں اور ساری سبزیاں لے آتا ہوں۔ اس دن قدرتی ساری سبزیاں، سارا سامان لے کر آیا تھا۔ میں کہ ساری چیزیں باندھ کے لے آؤں، سارا سامان باندھ کے لے آؤں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، کہتی پاپا آپ یہ سب کچھ دے دو گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں کیا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا سب کا خدا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ میں نے اس بہن کو کہا، میں کہ باجی میری بہن یہ سامان لیں، وہ اتنی خوش ہوئی۔ میں کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے دعا کرنا گھر جا کے۔ اس کو میں نے 2 لنک اور دیے، میں کہ باجی ان سے لنک کیجیے گا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ نے نمبر دیا، میں کہ دیا۔ جس دن اس بہن نے وہ راشن کا استعمال کرنا شروع کیا، کہندی پادری صاحب میں نے اس دن سے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دی، اور اتنا راشن جتنے نمبر آپ نے دیے تھے اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر بڑا راشن آ گیا۔ تو میری بیٹی کہتی ہے پاپا وہ راشن دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ میں کہا میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ اس کے بعد مجھے کال آ گئی یوناباد سے کہ پادری صاحب آپ نے دعا کی تھی، خدا نے ہمیں آپ کی دعا کا جواب دیا ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہمارے اس ممبر کو ٹھیک کر دیا، آپ جلدی سے گاڑی لے کر آئیں۔ میں کیا مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا؟ کہتے ہیں نہیں پادری صاحب ابھی آئیں۔ میں نے گاڑی نکالی اپنی، میں گاڑی میں چلا گیا، اور یوناباد میں اس بھائی نے ہمیں ویلکم کیا۔ اس نے کم سے کم 10 لوگوں کا راشن مجھے دیا، کہتا پادری صاحب یہ آپ کا ہے، آپ جس کو مرضی دے سکتے ہیں۔ میں جیسے گھر آیا، میں نے گھر میں آنے سے پہلے اپنی جتنے لوگ تھے جن کو نیڈ تھی، ضرورت تھی، ان کو دیا۔ جو بچا میں نے اپنے گھر میں لا کر رکھا، اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا میں کیا دیکھیں خداوند بڑا عظیم خدا ہے، سب کچھ پرووائڈ کرنے والا ہے۔ اور 23ویں زبور کے اندر لکھا ہے خداوند میرا چھپانے مجھے کمی نہ ہوگی۔ خدا کمی نہیں آنے دیتا، خدا برکت دیتا ہے۔ سو آپ سیکھیں، اور میرا ایمان ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہاللیلویہ۔ تو پادری صاحب یہ ایمانداری کی جو زندگی ہے، مسیحی زندگی، پریز گاڈ، یہ کب تک گزارنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بردر بڑا اچھا سوال ہے، مجھے بڑی برکت مل رہی ہے۔ یہ زندگی کوئی 1 سال 2 سال یا 6 مہینے یا 1 مہینے کی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا نا، پانی کا بپتسمہ لے لیا، نجات کو حاصل کر لیا، اس کے بعد جوش میں آ کر انہوں نے کم سے کم 1 مہینہ دعا کر لی، اس کے بعد ان کی لائف ویسی کی ویسی ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ
میں اپنی دوڑ دوڑتا چلا جا رہا ہوں. یس. مجھے اور آپ کو بھی اپنی دوڑ دوڑتے چلے جانا ہے. میری اور آپ کی منزل خدا ہے. آمین. ہماری منزل روپیہ پیسہ نہیں ہے. یس. ہماری منزل کوئی چیزیں نہیں ہیں. یس. میری اور آپ کی منزل مسیح ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. آمین. اگر سب کچھ لینا چاہتا تو پھر بیٹے کو لیں اپنی زندگی کے اندر. یس. لیکن بہت سے ایمانداروں کو دیکھا افسوس ہے, نجات یافتہ ہیں, زندگی کی ویسی ہے, لیکن یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. آمین. آمین. اٹرنل لائف زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اس زمین پر کیسی زندگی گزار رہا ہوں. ہاللیلویہ. گاڈ بلیس یو پادری صاحب. آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا قیمتی وقت دیا اور اچھی باتیں آج ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو ناظرین, آج آپ نے سنا ہے مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے. جو مسیح میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے زندگی کے اندر خدا کے خادم نے بتایا مشکلاتیں بھی آتی ہیں, پرابلمز بھی کریٹ ہوتی ہیں, مد و جزر اتار چڑھاؤ آتے ہیں, لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. جو قائم رہتا ہے خدا اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. بڑی خوبصورت ایک انہوں نے گواہی پیش کی ہے کہ ایک بہن کو میں نے راشن دیا, ہمارے گھر میں کچھ نہ بچا, لیکن خدا نے اس کے عوض ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خادم کی معرفت زیادہ راشن انہیں دستیاب کیا. کلام کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا اور دیا کرو تو تم کو دیا جائے گا. اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی غریب آ جاتا ہے, مسکین آ جاتا ہے, ضرورت مند آ جاتا ہے, آپ جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے, مسیحی زندگی گزارتے ہوئے, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اس کلام کی عظیم سچائیوں سے, پرفضل باتوں سے یقیناً آپ نے برکت پائی ہے, تو آئندہ بھی برکت حاصل کرتے رہیں گے جب آپ مسیحی زندگی گزاریں گے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے, لیں گے آپ سے اجازت, پھر ملیں گے نئے شو کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئی کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.